Assalamu alaikum and good evening. हो हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून हार गई। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी जीत गई। नून लीग क्यों हारी, पीपल्स पार्टी क्यों जीती, इसके ऊपर सैर हासिल तबसरा करेंगे और आइंदा का माहौल क्या बन रहा है पाकिस्तान में, इसके ऊपर बात करेंगे। शहबाज शरीफ की क्या कारकर्दगी है, इसके ऊपर बात करेंगे। नवाज शरीफ का दौरा गिलगित, इसके ऊपर बात करेंगे। कारकुनान के जज्बात की बात करेंगे। ये सारी बातें करेंगे। तो उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि हम ज़रा कश्मीर की बात करें। कश्मीर में हालात ख़राब हैं और कश्मीर के हालात ख़राब किए जा रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी साजिश है, लेकिन ये साजिश क्यों कामयाब होती है? अच्छा, आपको ये पता है कि साजिश हर दौर में हर किसी के साथ होती है। आगे उसको बड़ी हिकमत अमली के साथ जो है वो उसको मुकाबला करना पड़ता है, उसको टालना पड़ता है, उसको फेस करना पड़ता है, फिर वो साजिश कामयाब हो जाती है। वरना वो जी इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें, वो जी फ़लानी इमरान हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें, नून के ख़िलाफ़ साजिशें, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन साजिशें होती हैं, हमेशा होती हैं, ठीक है। ये शुरू से लेके आज तक साजिशों को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसको जो टैकल कर लेते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और जो उसके आगे घुटने टेक देते हैं वो फेल हो जाते हैं, होते हैं ना। अच्छा सॉरी जी, बीच में ज़रा टेलीफोन आ जाता है तो फिर वो जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो कश्मीर के हवाले से आपसे अगर हम बात मैं कर रहा था, तो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आते हैं, उसके ऊपर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू करते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के साथ जी जो ये अपना सारी जो कश्मीर का मसला है ना, कश्मीर का मसला जानबूझ के ख़राब किया जा रहा है। साजिशें हर दौर में होती हैं, उन साजिशों को नाकाम करना हुकूमत का काम हो जाता है, और अगर साजिश कामयाब हो जाती है तो फिर हुकूमत का तख्ता उलट जाता है। हम यही कह रहे हैं ना कि साजिश है जी, इंडिया की साजिश है। हम आखिर इंडिया की साजिश का बलूचिस्तान में कब से मुकाबला कर रहे हैं ना। तो इधर भी हुकूमत करे, मुज़ाकरात करे, बीच में बंदे डाले। अभी जो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, आपने नेट बंद किया है, रेंजर्स ऑपरेशन कर रही है, रावला कोट में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। कोई कह रहा है जी लाशों के ढेर लग गए हैं, कोई कह रहा है 4 बंदे मरे हैं, कोई 10। तो आप उसको क्यों वो करते हैं? आप इस चीज़ से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको सेंसिबल तरीके से स्टेप उठाने चाहिए, फिर आपको पता चलेगा कि जनाब अली ये जो है ना उसे क्या कहते हैं, फिर आपने उसका मुकाबला किया, साथ से फिर कामयाबी नहीं होगी। लेकिन आप अगर कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेंगे तो फिर तो साजिश कामयाब होगी। अब मैंने ये कहा था, आर्मी चीफ हैं, अगर ये इनको पहले तो सियासी डायलॉग होने चाहिए। हम तो सियासी डायलॉग पे यकीन करते हैं, हम वकील तो वैसे ही बिल्कुल ही सियासी बातें करते हैं। लेकिन अगर वो बज़िद हैं, वो अपील कर रहे हैं आसिम मुनीर से, ठीक है, बार बार अपील कर रहे हैं आसिम मुनीर से, तो फिर ठीक है, आसिम मुनीर साहब उनको अपने पास बुलाएं, दोनों पार्टियों को, और उनको कहें कि बताएं जी हमारे साथ आप क्या चाहते हैं और क्या मुज़ाकरात हैं। अब कहने को तो हुकूमत ये कह रही है कि जनाब सारे के सारे मुतालबात उनके मान लिए गए हैं, लेकिन वो मुतालबात कैसे माने हैं? वो कह रहे नहीं जी आपने हमारे कोई मुतालबात भी नहीं माने, ठीक है ना। ये सारी सूरत हाल है। तो इस सिलसिले में आप जो है होश के नाखून लें, कश्मीर के हालात ख़राब ना करें। सुबह जो है उन्होंने बहुत बड़े सारे रास्ते बंद करने हैं। फ़ौज डंडे के साथ आप आवाम का मुकाबला नहीं कर सकते, होश के साथ कर सकते हैं, जोश के साथ नहीं, होश के साथ कर सकते हैं। आप उनको आराम से फिर भी बिठाएं,
آصم منیر صاحب اس میں انٹرفیئر کریں، کیونکہ وہ کشمیری چاہتے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ مذاکرات کرے، جیسے عمران خان چاہتا ہے نا کہ فوج ہمارے ساتھ مذاکرات کرے۔ سیاسی پارٹی تو کوئی اس کو پسند نہیں کرتی، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جو آصم منیر ہمارے ساتھ مذاکرات کرے، تو پھر کرو، ان کے ساتھ مذاکرات کرو۔ اور بلاول بھٹو، آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کشمیر میں، یہ اس کے اوپر ہم بعد میں بھی بات کریں گے، لیکن اس کی کشمیر میں پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ بھی ذمہ داری بنتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے پیپلز پارٹی کی بھی، جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے اوپر آپ بات کریں۔ اور اس کے علاوہ جو اگلی صورتحال ہے، جنگ جو ہے، جنگ ابھی کوئی ختم نہیں ہو رہی، کوئی آج بھی معاہدہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اچانک ہی کوئی اعلان ہو جائے تو اس کا کوئی پتہ نہیں، بہرحال اس کا بھی کوئی جو ہے نا وہ امکان نہیں ہے۔ تو اسرائیل جو ہے وہ منہ زور گھوڑا بنا ہوا ہے امریکہ کا، اور امریکہ اس کی کوئی بات نہیں، امریکہ کی وہ کوئی بات نہیں مانتا، اور امریکہ ایسے ہی وہ منہ ٹیڑھا کر کر کے ٹرمپ جو ہے وہ باتیں کرتا ہے کہ میں نے اس کو سمجھایا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو یہ کوئی امریکہ کی وہ بات مانتا ہی نہیں بالکل۔ اسرائیل لاڈلا بچہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ایران نے حملہ نہیں کیا، ایران نے جواب دیا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، ایران نے امریکہ کو اور اسرائیل کو جواب دیا ہے۔ وہ جو ہے نا لبنان، وہ سیز بندی کا، فائر بندی کا حصہ ہے، جو ایران نے 15-16 نکات لکھ کے دیے تھے، اس میں یہ والا بھی نقطہ پہلے دن سے شامل ہے، ٹھیک؟ تو اب آئیں جی تلخ حقیقتیں۔ جی سر، مسلم لیگ نون گلگت بلتستان میں کیوں ہاری؟ آج تک کی تاریخ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، برا نہ مانے، اگر تنقید کریں گے تو برا نہ مانے۔ آج تک جب بھی فیڈرل حکومت جس کی بھی ہوتی ہے، فیڈرل حکومت، تو وہ گلگت بلتستان میں بھی جیتتا ہے، وہ کشمیر میں بھی جیتتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فیڈرل حکومت کس کی ہے؟ مسلم لیگ نون کی۔ پیپلز پارٹی والوں نے فائدے لے لیے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم حکومت کا حصہ نہیں، ٹھیک؟ میں ایک ایک چیز کا تبصرہ کرتا جاؤں گا۔ نواز شریف صاحب وہاں گئے، ہم بڑے خوش ہو گئے جی، نواز شریف چلے گئے، اب جناب علی پتہ نہیں پہاڑ الٹ جائیں گے اور ساری دنیا ادھر پلٹ جائے گی، اور یہ پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب نے تو صرف کارکنوں سے خطاب کیا، اور اس میں بھی وہ پرانی 10 سالہ پرانی کہانی لے آیا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، 18 کی بات، 18 کو 8 سال ہو گیا نا، مجھے کیوں نکالا۔ تو لوگوں نے کہا یار یہ کون سا موقع ہے مجھے نکالا کیوں نکالا والا، یہ آپ آئے ہیں ادھر گلے شکوے کرنے لگ گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اور ایک پروگرام کے علاوہ کوئی پروگرام نہیں کیا۔ عوام آپ کے کوئی غلام ہیں کہ آپ جو کہیں گے وہ مانتے جائیں گے؟ عوام غلام ہے آپ کے؟ بلاول بھٹو نے ایک حلقے میں گیا ہے، بلاول بھٹو۔ نواز شریف کتنے حلقوں میں گیا جی آپ بتائیں؟ تنقید کرنا نہیں بنتی، وہاں بھی آپ بڑے وہ جارحانہ انداز میں گئے، اور جناب علی میں نے تو یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، اور آپ میری بات سنیں، مجھے کیوں نکالا، اور یہ وہ اپنی باتیں ذاتی کر کے تو آ گئے، وہ بھی کارکنوں کو خطاب کر کے آ گئے۔ یہ مہم تھی آپ کی؟ جتنے آپ نے بھیجے ہیں وہاں پہ، عابد شیر علی، یہ جتنے بھی آپ نے بھیجے ہیں بندے، وہ سارے ادھر کے ہارے ہوئے بھیجے ہیں، رانا ثناءاللہ سمیت ہارے ہوئے بندے بھیجے ہیں۔ تو اچھا بلاول بھٹو جو ہے وہ MNA بھی ہے، وہ جا سکتا ہے، تو ادھر سے آپ نہیں جا سکتے؟ آپ میں سے کوئی اور بندہ نہیں جا سکتا تھا MNA وغیرہ کوئی بڑا؟ حمزہ شہباز کو مہم کا پورا انچارج بناتے، گھر بیٹھا ہے نا حمزہ شہباز، اس کو آپ پورا انچارج بناتے کہ بھئی یہ تیرے ذمہ ہے۔ نواز شریف تو ایسے تحفے کے طور پہ ایک دفعہ گئے ہیں، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ تو جو مسلم لیگ نون کی کمپین تھی وہ بلاول کے بھٹو میں
بلاول بھٹو کے مقابلے میں آدھی بھی نہیں تھی، ٹھیک. اور ادھر بلاول بھٹو اور آصف بھٹو وہ گئے ہیں، ٹھیک. وہ نواز شریف اچھی چوائس تھا لیکن کمپین کرتے نا، وہ تو ایک دن کی پہاڑ کی ہوا کھا کے تو اس جہاز میں بیٹھ کے آ گئے. کمپین کرتے نا، 24 حلقوں میں وہاں جاتے. بلاول 24 حلقوں میں گیا ہے، آصف بھٹو 24 حلقوں میں گئی ہے. تو ستے دے تو پھر کٹے ہی جم دینے بیٹا، ستے دے تو کٹے ہی جم دینے پھر، ٹھیک ہے. یہ ہماری کمزوری ہے. ایک بات، اب دوسری اس سے بھی زیادہ خطرناک بات کرنے لگا. شہباز شریف عرف شبو جو اس وقت وزیر اعظم ہے، اس کی کارکردگی جو ہے نا، زیرو آپ کہہ سکتے ہیں، 0/0. جس طریقے سے اس نے IMF کے کہنے پہ پیٹرول کی 55 روپے قیمتیں بڑھائی ہیں، ان کو شرم نہیں آیا؟ بنگلہ دیش نے تو 2 روپے نہیں بڑھائے، انڈیا نے تو 3 روپے نہیں بڑھائے، افغانستان نے تو 1 روپے نہیں بڑھایا، اور آپ نے 200 سے زیادہ قیمت بڑھا دی ہے جنگ کے بہانے میں. جبکہ آپ کے پاس وسائل تھے کہ آپ امریکہ کو کہہ سکتے تھے کہ میں صلح کروا رہا ہوں، میرے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، مجھے ایران سے تیل خریدنے دیں. امریکہ نے کہنا تھا ٹھیک ہے خریدو. لیکن نہیں، یہ اسٹریٹجی آپ کی فیل رہی ہے، فیل رہی ہے. شہباز شریف صاحب آج تک تیل کی قیمت کے علاوہ کبھی یہ قوم سے خطاب کرنے نہیں آئے، آپ کو پتہ ہے؟ ایسے جا کے زرداری کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، جی سائیں فرماؤ فرماؤ فرماؤ. اور آنیاں جانیاں دیکھو، اس کے دورے گنو نا. آپ پاکستان میں رہنا کم ہے تو امریکہ اور برطانیہ اور سعودی عرب اور دبئی، قطر، ترکی کے دورے زیادہ نکلیں گے. مجھے بہت ہی غصہ آ رہا ہے شہباز شریف کی کارکردگی پہ. اور اس لیے جو پرانے سمجھدار لوگ تھے نا، جو مریم نواز اور نواز شریف کو چاہتے ہیں، غلطی اس وقت ہوئی ہے جب نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا. اور یہ نون لیگیے، یہ پٹھو نون لیگیے کارکن، 2 کارکن بھی سڑک پہ نہیں آئے کہ کیا قصور ہے نواز شریف کا. 2 کارکن بھی نہیں نکلے. تو شہباز نے کہا ٹھیک ہے، 80% الیکٹڈ بندے شہباز کے ساتھ تھے. تو نواز شریف نے کہا جی اب میں گھر میں بجائے یہ کہ میری بٹوارہ شروع ہو جائے اور میرے لان تان شروع ہو جائے، نواز شریف چپ کر کے بیٹھ گیا منہ میں گھنگنیاں ڈال کے پاکستان میں ہوتے ہوئے. اور شہباز شریف کی کارکردگی 0، اور اس کا پھر اثر ہوا ہے. فیڈرل حکومت کا ہی بندہ ہوتا ہے نا، پہلی دفعہ ہارا ہے شہباز. یہ آئندہ جو آنے والے الیکشن ہے نا، لوگوں کی یہ توقع ہے کہ جو آئندہ ادھر پاکستان میں آنے والے الیکشن ہے، اگر یہی حالات رہے تو شہباز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون کو ڈبو دیا ہے. یہ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بدلو. یہ حد سے زیادہ جو ہے نا، یہ یس کا کردار ادا کرتا ہے، چاہے امریکہ ہو. ہم نے تو اس بات پہ بات نہیں نہ کی نا، ٹرمپ کو سونے کا تاج اور یہ امن انعام، نوبل انعام کس نے کہا تھا کہ دو؟ جی مریم کے چچا نے کہا تھا نا. اور اس نے تیل کی قیمتیں بڑھائیں، لیکن مریم نے پنجاب میں تیل کی قیمتوں کو قابو کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ فری کر دی. لیکن وہ مقابلہ فیڈرل کا کر سکتی ہے مریم ہر چیز میں. یہ شہباز شریف صاحب پہلے پلیٹ میں رکھ کے زرداری کو اس نے کشمیر کی بھی حکومت دے دی ہے. اب سب سے پہلے مبارکباد آج شہباز شریف نے دی ہے کہ جناب بلاول بھائی آپ کو مبارک ہو، آپ کی حکومت بن گئی ہے. تو آپ بھی عوام کو جواب دیں، کیوں آپ فیل ہوئے ہیں، کیوں فیل ہوئے ہیں؟ لہذا سر جی ان تیلوں میں تیل نہیں ہے. شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم فیل ہیں، فیل ہیں، فیل ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں گلگت بلتستان میں شکست ہوئی ہے. مین وجہ یہ بنی ہے کمپین کا نہ ہونا اور شہباز شریف کی فیڈرل کی کارکردگی. اب میں آپ کو چھوٹی باتیں بھی بتا دیتا ہوں. چھوٹی باتیں یہ ہیں
کہ پیپلز پارٹی کا ہوم ورک جو ہے بس زرداری کے ہوتے ہوئے پہلے بھی گلگت بلتستان میں زیادہ تھا. گلگت بلتستان کا صوبہ کس نے بنایا تھا؟ پیپلز پارٹی نے بنایا تھا. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی وہاں پہ جو ہے 18ویں ترمیم کی بات کرتی رہی کہ ہم آپ کے صوبے کے لیے لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے ادھر شوشے چھوڑ دیا تھا کہ ہم 18ویں ترمیم ختم کر رہے ہیں، جو کر بھی نہیں سکے. ہم کر رہے ہیں تو ادھر تک پہنچ گئی نا بات، گلگت بلتستان تک. تو یہ تو 18ویں ترمیم ختم کر رہے ہیں، تو ہمیں جو تھوڑے بہت وسائل ملتے ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، ایک بات. تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت پہلے بھی بہت زیادہ تھی. ایک اور بات میں کرنے لگا، اس کو صرف پیپلز پارٹی نے فیل کی ہے. مجھے شاید یہ بڑے پیمانے پہ یہ میں بات نہیں کر سکتا. وہاں پہ زیادہ تر آبادی جو ہے وہ اہل تشیع کی ہے گلگت بلتستان میں. اس لیے ایک مجلس وحدت المسلمین کا بندہ بھی 1 یا 2 ہوئے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے کیا کیا؟ پیپلز پارٹی نے سب کے سب جو ٹکٹ ہے یہ سامنے چیز رکھ کے دیے ہیں کہ یہاں اہل تشیع ہیں، تم ایسے امیدواروں کو ٹکٹ دو جو یہ والے ووٹ لے سکیں. یہ چھوٹی باتوں میں لیکن بڑی باتیں وہی ہے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ والا تبصرہ پسند آیا ہوگا. آپ بہت پریشان ہیں مسلم لیگ نون والے. ہم 18-20 سیٹوں کی پیشن گوئی کرتے رہے ہیں. ہمیں کیا پتہ تھا کہ اندر سے جناب کوئی کمپین ہی نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو وہاں 10 دن رہنا چاہیے تھا، وہ وہاں سے ہی جنیوا چلے گئے. حمزہ شہباز کو 10 دن وہاں رہنا چاہیے تھا. یہ کمزوریاں ہیں جی اپنی. ٹھیک ہے، اور آج یہ والی آپ کو نے نیوز دیکھی ہیں. آپ تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ بھی دیکھیں اور پھر ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. اللہ حافظ. بات کر کے تھوڑا سا تھک گئے تو ادھر یہ خان صاحب کے دوست ہیں افتخار صاحب، چودھری افتخار صاحب، ان کا یہ ٹیک اوے ہے اور بڑا خوبصورت ہے. یہ ہے یہ ہاں جی کباب کڈ کے نام سے. ٹھیک ہے، یہ آکسفورڈ سٹریٹ میں ہے کباب کڈ کے نام سے. تو یہ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کباب کڈس. تو یہ بڑا اچھا ہے. تو ادھر ہم وہ کھانے لگے ہیں، پھر آپ کو بتائیں گے. یہ تو گزر رہے تھا سجاد صاحب سے ملے نے انہوں نے بھتیجے نے محمد علی صاحب کے کہ چہرے سے بھی میں تھوڑا چینل دیکھ آکسفورڈ جو ملے نے. تو بڑی خوشی ہو رہی ہے صاحب جی. کتنا بڑا اور خوبصورت گراؤنڈ. دیکھ کے مزہ آ جاتا ہے دیکھ کے.